ढाका की सड़कों पे आज जो मंजर उभरा वो सिर्फ एक जनाजा नहीं था, बल्कि जनूबी एशिया की सियासत में बरसों से कायम एक ताकतवर बयानिए का अमली एहतसाब था। वो खातून जिसे बरसों भारत नवाज इक़्तिदार ने अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन करार दिया, जिसे जेलों में रखा गया, जिसके खिलाफ मुकदमात बनाए गए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे जी खालिदा ज़िया का जनाजा देख के अच्छों के होश उड़ गए हैं। और यहाँ उस्मान हादी के बाद खालिदा ज़िया का इंतकाल बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफसोस किया गया। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि खालिदा ज़िया एक सरमाया था बांग्लादेश का, जिसने बांग्लादेश की डेमोक्रेसी को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और किसी तौर भी इसको लेके समझौता नहीं किया, किसी किस्म की डील नहीं की। यही वजह है कि उस्मान हादी के बाद खालिदा ज़िया की डेथ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गई है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक बांग्लादेश के दिल में, बांग्लादेशियों के दिल में ये चीज़ जो है वो मजबूत होती जा रही है कि इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर जो चीज़ें की हैं उसकी वजह से हमेशा बांग्लादेश ने नुकसान उठाया। यहाँ पे जितना बड़ा जनाजा हुआ है बांग्लादेश में खालिदा ज़िया का, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि खालिदा ज़िया एक पॉलिटिकल खातून नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी लीडर थी, एक ऐसी रहनुमा थी जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी और जो लोगों के दिलों में बसती थी और जिनका मुकाम बांग्लादेशियों के दिलों में इतना ज़्यादा था कि आज उनकी जनाजे में जिस बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, इसका बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत था। अभी आप लोगों के साथ मैं ये रिपोर्ट शेयर करूंगी। पाकिस्तान मीडिया की जानिब से ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, सलूट किया जा रहा है खालिदा ज़िया की सेक्रीफाइसेस को, उनकी कुर्बानियों को किस तरह सराहा जा रहा है और साथ ही अफसोस का इजहार किया जा रहा है उनके इंतकाल पे। क्या कहा है पाकिस्तान मीडिया ने, रिपोर्ट देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। ढाका की सड़कों पे आज जो मंजर उभरा वो सिर्फ एक जनाजा नहीं था, बल्कि जनूबी एशिया की सियासत में बरसों से कायम एक ताकतवर बयानिए का अमली एहतसाब था। वो खातून जिसे बरसों भारत नवाज इक़्तिदार ने अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन करार दिया, जिसे जेलों में रखा गया, जिसके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, पाबंदियां लगाई गई, खामोशी मुसल्लत की गई, उसी खातून का जनाजा ये ऐलान कर चुका है कि सियासत सिर्फ इक़्तिदार से नहीं चलती, अवामी याददाश्त से भी चलती है। बेगम खालिदा ज़िया को शेख हसीना वाजिद के दौर में महज एक सियासी हरीफ नहीं समझा गया, बल्कि एक खतरा तस्वुर किया गया। और यही वजह थी कि उन पर करप्शन के मुकदमात बने, उन्हें तवील अरसे तक जेल में रखा गया, इलाज तक को सियासी फैसलों से मशरूत कर दिया गया। और यह सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब बांग्लादेश की रियासती पॉलिसी वाज़े तौर पे भारत के साथ हम आहंग हो चुकी थी, और जो भी उस हम आहंगी पर सवाल उठाता वो रियासती निज़ाम के लिए नाकाबिले कबूल करार पाता। खालिदा ज़िया का असल जुर्म यही था कि वो भारत के मफादात के मुताबिक सियासत करने पर आमादा नहीं थी। उनके दौरे हुकूमत में बांग्लादेश ने खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी अपनाने की कोशिश की, भारत के साथ ताल्लुकात में बराबरी और एहतियात को तरजीह दी, और दाखिली सियासत में ऐसी कुव्वतों को जगह दी जो दिल्ली के लिए काबिले कबूल नहीं थी। यही वो लकीर थी जिसके बाद खालिदा ज़िया और शेख हसीना के दरमियान इख्तलाफात ज़ाती नहीं, रियासती समत का सवाल बन गए। आज जब खालिदा ज़िया का जनाजा लोगों ने देखा तो यह महज एक साबिक वज़ीर आज़म की आखिरी रसूमात नहीं देखी, एक अवामी रेफरेंडम जैसा मंजर था। सड़कों पर निकलने वाले लोगों की तादाद, खामोश आंसू और वो नारे थे जो खुले लफ्जों में नहीं मगर फजा में मौजूद थे। ये सब इस बात का ऐलान थे कि भारत नवाज सियासत को अवामी सतह पर वो कबूलियत हासिल नहीं जिसका दावा बरसों से किया जा रहा था। यही वो लम्हा था जिसे कई मुबस्सरीन ने अलामती तौर पर यह कहा कि भारत के सियासी असर और रसूख के ताबूत में एक और कील ठोंक दी गई है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, इसी तनाजुर में दो जनाजे बांग्लादेश की हालिया तारीख में अलामत बन के उभरे हैं। एक जनाजा शहीद शरीफ उस्मान हादी का, जिनके कत्ल का इल्जाम बराह रास्त भारत पे आयद किया जाता है। यह वाकया सिर्फ एक फर्द का कत्ल नहीं था, बल्कि बांग्लादेश में भारत के खुफिया असरात
مداخلت اور طاقت کے استعمال پہ ایک سنگین سوال تھا۔ اس جنازے نے پہلی بار عوامی سطح پر یہ احساس مضبوط کیا کہ بیرونی اثرات محض سفارتی نہیں بلکہ جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جنازہ بیگم خالدہ ضیاء کا تھا، ایک ایسی سیاسی رہنما جنہوں نے بھارت کی حمایت میں سیاست کرنے سے انکار کیا۔ اس کی قیمت قید، تنہائی اور بیماری کی صورت میں ادا کی، مگر موقف تبدیل نہیں کیا۔ ان کی موت کے بعد نکلنے والا ہجوم یہ بتا گیا ہے کہ عوامی سیاست میں طاقت کا اصل سرچشمہ کہاں ہوتا ہے۔ یہ جنازہ کسی پارٹی کا نہیں تھا، کسی پارٹی رہنما کا نہیں تھا، یہ ایک سوچ کا جنازہ تھا اور ایک نئی سوچ کی پیدائش کا اعلان بھی تھا۔ ان دونوں جنازوں نے مل کر ایک واضح پیغام دیا ہے کہ بنگلہ دیش کی سیاست میں وہ دور ختم ہو چکا ہے جہاں بھارت نوازی کو بقا کی شرط سمجھا جاتا تھا۔ عوامی رد عمل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو سیاست عوامی خودداری، قومی وقار اور خود مختار فیصلوں کے خلاف ہو، وہ وقتی طور پر ریاستی طاقت سے چل تو سکتی ہے مگر تاریخ میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ بیگم خالدہ ضیاء کا جنازہ دراصل بھارت کے لیے اس عہد کا سب سے بڑا سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ سیاسی دشمنوں کو جیلوں میں ڈال کے، بیانیوں کو کنٹرول کر کے، ریاستی طاقت استعمال کر کے، پراکسی سٹیٹ بنا کے عوامی سوچ کو مستقل طور پہ بدلا نہیں جا سکتا۔ وقت آنے پر عوام خاموشی سے نہیں بلکہ پورے وزن کے ساتھ بولتے ہیں، اور آج ڈھاکہ کی سڑکوں پہ یہی آواز سنائی دی ہے۔ ڈھاکہ کی فضا میں جب فجر کے بعد سورج طلوع ہونے ہی والا تھا، اسی لمحے بنگلہ دیش کی سیاست کا ایک پورا عہد خاموشی سے ختم ہوا۔ وہ سیاستدان جس کے گرد 4 دہائیوں تک اقتدار، مزاحمت، قید، جلا وطنی اور الزام تراشی کی سیاست گھومتی رہی، وہ بالآخر بستر علالت پہ دم توڑ گئی۔ بیگم خالدہ ضیاء کی وفات صرف ایک سابق وزیر اعظم کی موت نہیں تھی بلکہ بنگلہ دیش کی تاریخ کے سب سے طویل اور متنازع سیاسی تصادم کا اختتام تھی۔ بیگم خالدہ ضیاء کا تعلق کسی سیاسی خاندان سے نہیں تھا۔ ان کا جنم ایک متوسط گھرانے میں ہوا، نام خالدہ خانم رکھا گیا اور گھر میں انہیں محبت سے پتھل کہا جاتا تھا، جس کے معنی گڑیا کے۔ میں اگر پتھل کا لفظ ادا کرنے میں اگر غلطی کر رہا ہوں تو یہ میری کم فہمی ہے۔ سیاست ان کے خواب میں بھی نہیں تھی۔ ان کی زندگی کا محور شادی، گھر اور بچے تھے۔ 1960 میں صرف 15 برس کی عمر میں ان کی شادی پاکستانی فوج کے آفیسر ضیاء الرحمان سے ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب مشرقی پاکستان سیاسی بے چینی اور شناخت کے بحران سے گزر رہا تھا۔ شادی ہوئی 1971 میں۔ حالات نے ایسا رخ بدلا کہ ان کے شوہر ضیاء الرحمان ایک فوجی آفیسر سے بغاوت کا حصہ بن گئے اور بنگلہ دیش کے قیام کے بعد وہ ملک کی طاقتور ترین شخصیات میں شامل ہو گئے۔ بعد میں وہ بنگلہ دیش کے صدر بنے، مگر اقتدار کا یہ سفر مختصر ثابت ہوا۔ 1981 میں جنرل ضیاء الرحمان کو ایک قاتلانہ حملے میں قتل کر دیا گیا۔ خالدہ ضیاء اس وقت صرف 36 برس کی تھیں، 2 بچوں کی ماں، سیاست سے نابلد، مگر اچانک تاریخ نے انہیں ایسے موڑ پہ کھڑا کیا جہاں واپسی کا راستہ موجود نہیں تھا۔ شوہر کے قتل کے بعد بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو قیادت کی ضرورت تھی، یعنی BNP کو، اور پارٹی کے اندر کئی تجربہ کار سیاستدان موجود تھے، مگر فیصلہ خالدہ ضیاء کے حق میں ہوا۔ ناقدین نے اسے سیاسی وراثت کہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ قدامت پسند معاشرے میں ایک بیوہ عورت کا سیاست میں قدم رکھنا خود ایک بڑی مزاحمت تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ پارٹی پر گرفت مضبوط کی، تنظیم کو اثر نو کھڑا کیا اور فوجی حکومت کے خلاف جمہوری جدوجہد کا حصہ بن گئی۔ 1990 میں جنرل حسین محمد ارشاد کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش میں انتخابات ہوئے۔ 1991 کے الیکشن نے تاریخ بدلی۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں، مگر ان کی اصل کامیابی وزیر اعظم بننا نہیں تھا بلکہ نظام بدلنا تھا۔ انہوں نے صدارتی نظام ختم کر کے پارلیمانی نظام بحال کیا، جس سے اختیارات دوبارہ پارلیمان کو منتقل ہو گئے، اور یہ فیصلہ بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی تھا اور اسی نے ان کی سیاسی حیثیت کو مستحکم کیا۔ ان کے پہلے دور حکومت میں معیشت، جمہوری اداروں اور خارجہ پالیسی پر مختلف تجربات کیے گئے، مگر اسی دوران ان کی سیاسی دشمنی شیخ حسینہ سے مکمل محاذ آرائی میں بدل گئی۔ بنگلہ دیش کی سیاست 2 ناموں کے گرد گھومنے لگی، ایک طرف عوامی لیگ اور شیخ حسینہ، دوسری طرف BNP اور خالدہ ضیاء۔ یہ محض سیاسی اختلاف نہیں تھا بلکہ نظریاتی، تاریخی اور بین الاقوامی صف بندی کا معاملہ بن گیا۔ 2001 میں خالدہ ضیاء دوبارہ وزیر اعظم بنی۔ اس دور میں انہوں نے جماعت اسلامی سمیت مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ مذہبی سیاست کو فروغ دے رہی ہیں۔ دوسری طرف وہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں محتاط بلکہ سرد رویہ رکھتی تھیں، جس کے باعث دلی میں ان کے بارے میں تحفظات پیدا ہوئے۔ یہی وہ دور تھا
جب بنگلہ دیش کے اندر شدت پسندی، کرپشن اور ادارہ جاتی کمزوریوں پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ 2006 کے بعد بنگلہ دیش ایک بار پھر سیاسی بحران میں داخل ہوا، انتخابات متنازع بنے، فوجی حمایت یافتہ عبوری حکومت آئی، پھر شیخ حسینہ اقتدار میں واپس آئی اور اس کے بعد خالدہ ضیاء کے لیے سیاست کا راستہ مسلسل تنگ ہوتا چلا گیا۔ ان پر کرپشن کے مقدمات بنے، جیل بھیجا گیا، طویل عرصہ نظر بند رکھا گیا۔ ان کے بیٹے طارق الرحمان پر بھی مقدمات قائم ہوئے اور وہ بھی جلا وطن ہو کے لندن چلے گئے۔ شیخ حسینہ کے دور میں خالدہ ضیاء عملی طور پہ سیاست سے باہر کر دی گئی، مگر وہ علامتی طور پہ BNP کی چیئرپرسن رہی۔ ان کی صحت بگڑتی رہی مگر سیاسی تنازع ختم نہ ہوا۔ ان کی بیماری بھی سیاست کا حصہ بن گئی۔ اپوزیشن کہتی رہی کہ انہیں علاج کی سہولت نہیں دی جا رہی، حکومت کہتی رہی کہ قانون کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ 2004 میں حالات نے ایک بار پھر کروٹ لی۔ شیخ حسینہ کے خلاف تحریک اٹھی، اقتدار کا توازن بدلا اور عبوری حکومت نے خالدہ ضیاء اور ان کے بیٹے کے خلاف مقدمات ختم کیے۔ یہی وہ وقت تھا جب طارق الرحمان 17 برس بعد لندن سے واپس ڈھاکہ آئے۔ ان کی آمد کو سیاسی وراثت کی واپسی کہا گیا، مگر قسمت نے مہلت نہ دی۔ ماں بیٹے کی ملاقات کے چند دن بعد خالدہ ضیاء انتقال کر گئی۔ ان کی وفات ایسے وقت پر ہوئی جب بنگلہ دیش ایک بار پھر غیر یقینی کا شکار ہے۔ عوامی لیگ پر پابندی ہے، فروری میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، BNP سب سے بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے، مگر پارٹی اپنی بانی قائد سے محروم ہو چکی ہے۔ طارق الرحمان کے لیے ایک بڑا سیاسی امتحان ہے۔ ایک طرف ماں کی میراث ہے، دوسری طرف بدلتا ہوا عالمی اور علاقائی ماحول ہے، اور تیسری طرف ایک ایسا ملک جو سیاسی تقسیم کا شکار ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اور بیگم خالدہ ضیاء کو ان کے حامی جمہوریت کی علامت کہتے تھے۔ ناقدین انہیں کرپشن اور تصادم کی سیاست کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے، مگر ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں، وہ بنگلہ دیش کی سیاست کا وہ ستون تھی جس کے بغیر گزشتہ 40 برسوں کی تاریخ ادھوری ہے۔ انہوں نے اقتدار دیکھا، قید کاٹی، جلاوطنی جھیلی اور آخر تک سیاست کے مرکز میں رہی۔ ان کی موت کے ساتھ بنگلہ دیش کی سیاست کا ایک باب بند ہوا ہے، مگر ان کے فیصلوں، اختلافات اور جدوجہد کے اثرات آنے والے برسوں تک ملک کی سیاست پر سایہ فگن رہیں گے اور بھارت کے لیے تمانچہ رہیں گے۔ یہ صرف ایک خاتون وزیر اعظم کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسے ملک کی داستان ہے جو آزادی کے بعد آج تک استحکام کی تلاش میں ہے اور جس کی سیاست آج بھی انہی ناموں کے گرد گھومتی ہے جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اوکے جی، یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے پاکستان میڈیا کی جانب سے۔ خالدہ ضیاء کی لائف پہ جو بات چیت ہے وہ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ انہوں نے کافی اچھے اور ڈیٹیل وے میں اس کو بتایا کس طرح خالدہ ضیاء کی شادی ہوئی اور کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے ان کو سیاست میں قدم رکھنا پڑا۔ اور 36 کی ایج میں جب وہ 2 بچوں کی ماں تھی، تو جب ان کے ہسبینڈ کو قتل کر دیا گیا، اور یہاں پہ جو اب طارق الرحمان ہیں، آفٹر اے ویری لانگ ٹائم جلاوطنی کے بعد جب وہ بنگلہ دیش پہنچے ہیں، تو اس کے کچھ ہی دن کے بعد جو ہے ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، جو انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی دل خراش ہے، اور بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک بہت بہت زیادہ کمزور لمحہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور جس طرح وہ اپنے ملک کے لیے کام کرتی رہی، کس طرح انہوں نے صدارتی نظام کو پارلیمنٹیرین نظام میں بدلا، اور یہیں سے سسٹم کی جو تبدیلی کا انہوں نے آغاز ہے وہ کیا۔ یہاں پہ عورتوں کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور بنگلہ دیش کے بہت اہم کاموں میں انہوں نے حصہ لیا۔ یہاں پہ کافی زیادہ ایکسپیریمنٹس بھی کیے گئے، ٹھیک ہے۔ سو اسی دوران شیخ حسینہ اور ان کی آپس میں ایک سرد جنگ ہے وہ شروع ہوئی، جس کے بعد شیخ حسینہ 2009 میں جب آئی تو خالدہ ضیاء کے لیے لائف بہت بہت زیادہ مشکل ہو گئی۔ لیکن انہوں نے ایک ایک چیز کافی ڈیٹیل سے اچھے طریقے سے بتائی ہے، لیکن یہاں پہ سب سے اہم چیز یہ تھی کہ خالدہ ضیاء ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز کو پروموٹ کرنا چاہتی تھی، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتی تھی، اور انڈیا کو لے کے ان کا جو مزاج تھا وہ بہت زیادہ سرد تھا، جس کو دیکھ کے انڈیا میں ہمیشہ ہی خوف جو ہے وہ نظر آتا تھا کہ کہیں بنگلہ دیش کے ریلیشن پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ اچھے نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ انڈیا نے اپنی پپٹ شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے اندر اتارا، اور اس کو زبردستی الیکشنز میں دھاندلی کے بعد پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے وہ دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ اب ایک دفعہ پھر حالات نے جو ہے
رخ بدلا ہے. خالدہ ضیاء تو نہیں رہی لیکن ان کے بیٹے طارق رحمان اب بنگلہ دیش میں موجود ہیں اور یہی ہے کہ اب وہ الیکشنز میں کھڑے ہوں گے اور بنگلہ دیش کی ترقی میں ایک اہم رول پلے کریں. تو ہمیشہ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ بنگلہ دیش کی پروگریس میں وہ بہت بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. آپ لوگ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پاکستان میڈیا خالدہ ضیاء کی انتقال کو، ان کی لائف کو کس طرح دیکھ رہا ہے، ان کی قربانیوں کو کس طرح اپریشیٹ کر رہا ہے، ان کو ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے؟ آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمی بتائیں کامنٹ سیکشن میں. اب نہ خیال رکھیں اپنے چینل کا بھی. آئی ول سی یو ٹل دین، ٹیک کیئر.